बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आलमी सफारती और दफाई हलकों के दावों के मुताबिक मशरक़ वस्ता की जंग में पाकिस्तान की बाकायदा तौर पर एंट्री हो चुकी है। ये एंट्री किसी फौजी या फिज़िकल बैटल फील्ड की सतह पर नहीं हुई फ़िलहाल, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि मुशावरत इस वक्त पाकिस्तान की इसराइल और सऊदी अरब दोनों के साथ चल रही है। GHQ का एक अहम तरीन पैगाम सऊदी अरब के नाम पहुंच चुका है और पाकिस्तान का एक जहाज़ सऊदी अरब पहुंचा है। वहां कामयाबी के साथ पहुंचने के बाद तेल हासिल करके पाकिस्तान की जानिब वापस रवाना हुआ। इस मौके पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एक पैगाम सऊदी क़यादत को पहुंचाया गया। दूसरी जानिब 24 घंटों के अंदर ईरान के साथ पाकिस्तान के दो कामयाब और पुरस्कार राबतों के हवाले से बैन अल-अक़वामी मीडिया पर क़यास आराइयाँ जारी हैं। दूसरी जानिब यह दावा भी किया जा रहा है नेतन्याहू के हवाले से कि उनके गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर बल्कि चंद दिनों के अंदर मंजर आम पर ना आने की वजूहात क्या हैं, उनकी हलाकत के हवाले से अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स क्यों आ रही हैं और बार बार इसराइली, बरतानवी और अमरीकी मीडिया जंग को ख़त्म करने के हवाले से आर्टिकल्स और मज़ामीन क्यों शाया कर रहा है। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ईरान की पासदाराने इनकलाब फोर्स का बड़ा दावा, जो कि इस वक्त बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि खलीज में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया और हमले में 100 के करीब अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए, जिनमें 10 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की इत्तलात भी हैं। और बैन अल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए, जिनमें अल उदैरी हेलीकॉप्टर बेस, मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस और अली उल सालम एयर बेस शामिल हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 100 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें कुवैत के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 10 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी जो है उनकी हलाकत की अनकन्फर्म्ड इत्तलात भी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बहरीन में अमरीकी फ़ौज की मेज़बानी करने वाले एक बहरी अड्डे को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया और अब तक 37 लहरों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। ये हमले इसराइल और मशरक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर किए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर भी जनाब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ईरान के एक ख़बर रसां इदारे के हवाले से कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ज़ख्मी या हलाक होने से मुतल्लिक क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। नेतन्याहू मंजर आम से गायब हैं, वो हलाक हो गए हैं या वो ज़ख्मी हैं, क़यास आराइयाँ चल रही हैं। उनके ज़िंदा होने के शवाहिद नहीं मिल सके और अभी तक इस हवाले से कोई ठोस सबूत भी सामने नहीं आया कि वो ज़ख्मी हैं, वो ज़िंदा हैं या वो हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हालिया दिनों में नेतन्याहू की नई वीडियोज़ सामने ना आने, उनकी रहायशगाह के इर्द-गिर्द सिक्योरिटी सख्त होने और बाज़ सफारती मुलाकातों के मुलतवी होने की वजह से उनके बारे में शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। और ये दावा किया जा रहा है ईरानी ज़राए के हवाले से भी, और जो अरब मीडिया है वो भी मुख्तलिफ ज़राए से ये दावा कर रहा है कि मुमकिना तौर पर नेतन्याहू के मंजर आम से गायब होने के पीछे कोई बड़ी खबर हो सकती है। रिपोर्ट में साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस अफसर स्कॉट रिटर के एक बयान का भी हवाला दिया गया, जिसमें यह दावा किया गया था कि ईरान ने नेतन्याहू के मुमकिना ठिकाने को निशाना बनाया है और इस हमले में नेतन्याहू के भाई की हलाकत हो चुकी है। ताहम नेतन्याहू की हलाकत के हवाले से कोई सरकारी सतह पर अभी तक कोई तस्दीक या तरदीद मौजूद नहीं है और जो दस्तयाब मालूमात हैं उनके मुताबिक 7 मार्च को आखिरी बार नेतन्याहू मंजर आम पर आए, मंजर आम पर देखे गए। उन्होंने एक सरकारी बयान जारी किया था और 6 मार्च को उन्होंने बेरशीबा में एक हमले के मकाम का दौरा किया था। इस वक्त जब मैं आपके सामने वीडियो रख रहा हूँ 11 मार्च हैं, तकरीबन 100 से ज़ायद घंटे गुजर चुके हैं और जंग के इस माहौल के अंदर ये दुरुस्त बात है कि सबसे पहले सच का कत्लेआम होता है। लेकिन हैरान कुन अमर यह है कि इस अहम मौके के ऊपर जब ईरानी क़यादत के बार बार बयानात आ रहे हैं, मुश्तबा खामनई जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनके ज़ख्मी होने के हवाले से इत्तलात हैं, जिसकी सरकारी सतह पर तस्लीम भी किया गया, ताहम उनकी जानिब से बयानात जो हैं
وہ ایرانی قیادت کی جانب سے بار بار آ رہے ہیں، لیکن ایسے موقع کے اوپر نیتن یاہو، اس اہم ترین موقع کے اوپر نیتن یاہو کہاں غائب ہیں؟ ان کی جانب سے کوئی اطلاعات، کوئی ویڈیوز کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ اسرائیلی حکام ایسے دعووں کو جعلی خبریں قرار دے رہے ہیں، لیکن تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جنگی حالات میں اکثر نامکمل معلومات ہوتی ہیں اور اس کا حل ایک ہی ہوتا ہے کہ سرکاری سطح پر آ کر ان تمام تر چیزوں کا مقابلہ کیا جائے۔ نیتن یاہو کو فوری طور پر ایک ویڈیو پیغام، تازہ ترین ویڈیو پیغام کے ذریعے سامنے آنا چاہیے۔ یہ اس وقت بات کر رہے ہیں تجزیہ نگار کے، تبھی انہیں زندہ تسلیم کیا جائے گا۔ بصورت دیگر یہ جو قیاسرائیاں چل رہی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ابھی تک ان کے زندہ ہونے کے حوالے سے شواہد باقاعدہ طور پر نہیں مل سکے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے اسے۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر ایران کا اگلا نشانہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک کی اہم ترین شخصیات کو منظر عام سے ہٹا کر کچھ خفیہ ٹارگٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں امریکی اور اسرائیلی ایجنسیز کی جانب سے۔ اور جو گزشتہ 24 گھنٹے ہیں ان میں 2 بڑے رابطے ہوئے ہیں پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ، جو کہ بڑے معنی خیز ہیں۔ ایک رابطہ تو جناب ہوا جو کہ شہباز شریف صاحب نے، چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایران کے نئے رہنما رہبر معظم مجتبیٰ خامنئی کے نام خط لکھا، آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا، انہیں ایران کے سپریم لیڈر بننے پر، ذمہ داریاں سنبھالنے پر انہیں مبارکباد پیش کی اور پاکستانی عوام کی تعزیت اور دعاؤں کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ مشکل وقت میں ایران کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر اس موقع کے اوپر ایران کے اوپر جو کہ امریکہ اور اسرائیل کا حملہ ہوا ہے، اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں کی گئی، اور باقاعدہ طور پر کچھ بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں اور ایک مخصوص گروپ کے مخصوص رپورٹرز کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی قیادت پر چھوڑ دیا گیا۔ انہیں یہ پروپیگنڈا تھمایا گیا کہ اس ماحول میں کہ بجائے یہ کہ وہ اس حکومت کے اوپر سوال اٹھائیں، شہباز شریف کے اوپر سوال اٹھائیں کہ وہ کیوں بات نہیں کر رہے اس وقت اسرائیل کے خلاف ہے۔ اس قسم کی بحث سوشل میڈیا پر چھیڑ دی گئی کچھ مخصوص حلقوں کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کے اسرائیل کی مخالفت میں بیانات دکھائے جائیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نوجوان کتنا کام کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ جناب انہوں نے کئی پیغامات بھی شیئر کر دیے، عمران خان صاحب کی تقاریر، ویڈیو کلپس ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر سابقہ پوسٹ وہ بھی شیئر کر دیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب دوسری طرف بغض عمران ہو تو پھر وہ کچھ بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہی صورتحال ہے کہ بجائے یہ کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر سوالات اٹھیں، موجودہ حکومت کے اوپر سوالات اٹھیں، میاں نواز شریف صاحب کے اوپر سوالات اٹھیں، سوالات اس وقت بھی عمران خان صاحب کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چاہے کھل کر شہباز شریف صاحب نے اس میں ذکر نہیں کیا، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایرانی قیادت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور ایرانی قیادت کو تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کا مشورہ دیا گیا، اور انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ پاکستان فی الحال کسی بھی فریق کی جانب سے، خاص طور پر جو ایرانی تحفظات تھے کہ شاید سعودی عرب کی جانب سے پاکستان اس جنگ میں کود سکتا ہے، تو انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ فی الحال وہ سٹیج نہیں آئی، وہ سعودی قیادت کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا بڑا جو رابطہ تھا وہ جناب ایران کے صدر کا جو رابطہ ہے وہ جناب ہوتا ہے شہباز شریف صاحب سے، اور جس میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ، جو دیگر ممالک سے ان کا مراد سعودی عرب ہے ڈیفینیٹلی، ان کے ساتھ ہمارا کسی تنازع میں پڑنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اس وقت عالمی نظام اور سیکیورٹی کو سنگین خطرات لاحق ہیں، ہمارا کسی اور ملک کے ساتھ تنازع میں پڑنے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ 2 روابط پاکستانی قیادت اور ایرانی قیادت کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر ہوئے ہیں، جس کو بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے بڑے معنی خیز انداز کے اندر، کہ اس موقع کے اوپر کہ جب ایک پاکستان کا جہاز بھی پہنچا ہے جناب سعودی عرب، اس کی تفصیلات اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو موجودہ حالات میں اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے۔ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا اسی پلیٹ فارم پر میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہاٹ لائن کے اوپر رابطہ پاکستانی بحریہ کے سربراہ کے ساتھ، اس کے بعد پھر پاکستانی بحریہ کے جہازوں نے ایک جو ہے وہ ایک مخصوص سفر کا آغاز سمندروں کے اندر کیا تھا، اور پاکستانی جہاز جو کہ اب نائے ہرمز بند ہونے کے باوجود تیل لینے کے
سفر پر روانہ ہوئے تھے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث پاکستان نے بحیرہ احمر کے راستے تیل لینا شروع کر دیا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے، میں دوبارہ سے رپیٹ کر رہا ہوں کہ آبنائے ہرمز کی بندش پاکستان نے بحیرہ احمر کے ذریعے کے راستے تیل لینا شروع کر دیا ہے، اور PNSC کا جہاز جو ہے وہ سعودی عرب کی پورٹ پر پہنچ چکا تھا۔ جب ہمارے پاس یہ خبر پہنچی اس وقت تک پہنچ چکا تھا، بلکہ یہ جو جہاز ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ 73,000 ٹن خام تیل کے ساتھ یہ جہاز جو ہے وہ کل کراچی واپسی کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح PNSC کا ایک اور جہاز شالیمار جو ہے وہ بھی وار زون سے تیل لانے میں کامیاب ہو گیا ہے، جو فجیرہ سے تیل لانے کے بعد کراچی کی جانب روانہ ہو چکا ہے۔ اور شپنگ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے سبب جو ہے وہ PNSC کے 2 جہاز کراچی اور جو ہے وہ چارٹر PLA کی پھنسے ہوئے تھے، لیکن یہ جو 2 جہاز ہیں یہ کامیابی کے ساتھ تیل لینے کے بعد پاکستان کی جانب ایک جہاز آج روانہ ہو گیا، جبکہ دوسرا جہاز جو ہے وہ کل روانہ ہو جائے گا۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو اسکاٹ کر رہے تھے جو ہے پاکستان بحریہ کے جہاز ان کی حفاظت کے لیے ساتھ تھے، اور انہی جہازوں کے اندر ایک مخصوص جو ہے پیغام جو ہے وہ بھی بھجوایا گیا سعودی قیادت کے نام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور انہیں بھی یہی کہا گیا کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی تیل کی تجارت کے حوالے سے، اس کے اوپر کیونکہ گہرے اثرات پڑنے جا رہے ہیں، اس لیے کوڈ ورڈز کے اندر تیل کا لفظ محاوروں کی صورت استعمال ہو رہا ہے، اور اس وقت جو پاکستان مخالف خفیہ ایجنسیز ہیں وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کیا پیغام رسانیاں پاکستان کی جانب سے ایران اور سعودی عرب کے ساتھ ہوئی ہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فی الوقت تک پاکستان باقاعدہ طور پر اس جنگ کے اندر نہیں کودا، لیکن سعودی قیادت کی جانب سے پاکستان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ معاملات کے اوپر نظر رکھے، ایرانی قیادت کو سمجھائے۔ ایرانی قیادت کی جانب سے پاکستان کو پیغام دیا گیا تھا کہ وہ سعودی قیادت تک ان کا یہ پیغام پہنچائیں کہ ایران فی الحال سعودی عرب کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اس وقت تک جب تک سعودی عرب کی سرزمین سے براہ راست کسی امریکی اڈے سے ایران کے اوپر کوئی براہ راست حملہ نہ ہو۔ پاکستان اس وقت دونوں دوست ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان اس وقت تنے ہوئے رسے پر چل رہا ہے، لیکن بہرحال کم از کم اس حوالے سے ایک بیان ضرور سامنے آنا چاہیے تھا۔ پاکستانی عوام بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ بیان کیا تھا کہ کم از کم امریکہ اور اسرائیل کو اس حوالے سے واضح اور صاف پیغام ضرور دینا چاہیے تھا کہ جو کچھ وہ ایران کی سالمیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی سویلین آبادیوں پر حملے، اور خاص طور پر اسکول کی بچیوں پر حملہ، 150 سے زائد بچیاں جہاں پر شہید ہوئیں، اس حوالے سے پاکستان کو ایک واضح موقف لے کر سامنے آنا چاہیے تھا۔ سوشل میڈیا پر بار بار عمران خان صاحب کے پرانے بیانات اور سٹیٹمنٹ شیئر کی جا رہی ہیں کہ کیسے کھل کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان اپنی کوئی سفارتی مجبوریوں کی وجہ سے اگر امریکہ کے خلاف بیان نہیں دے سکتا تو کم از کم اسرائیل کے خلاف بیان پاکستان کی سیاسی قیادت کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، کیونکہ جو ہے وہ غزہ امن بورڈ کے تناظر کے اندر اگر چیزوں کو دیکھا جائے، جس میں امریکہ کے ایک جانب اسرائیلی قیادت کھڑی ہوئی نظر آیا کرتی تھی، دوسری جانب پاکستانی قیادت کھڑی ہوئی نظر آیا کرتی تھی، اس نے کافی ساری کنفیوژنز پاکستان کے اندر پیدا کی، اور ڈیفینیٹلی اس کے بعد ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ جناب اس معاملے کا آغاز تو عمران خان صاحب کے دور سے ہوا تھا، اور بجائے یہ کہ اس وقت جواب دیا جائے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے اسرائیل کے حوالے سے، ایک کنفیوژن جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر کے۔ اور حیرت ہوتی ہے بڑی ان تمام بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں پر جو بجائے آج کے اس وقت اس حکومت کے حالات پر بات کرنے کی بجائے، کیونکہ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ 2022 سے لے کے 2025 تک گزشتہ 3 برسوں میں کتنی کوششیں کی گئیں اسرائیل کے حوالے سے، معاملات کو ان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سعودی عرب اور UAE پاکستان کو کیا کہتے رہے، دیگر ممالک کی کیا پوزیشن تھی، ایران کی اس حوالے سے کیا پوزیشن تھی، یہ تمام تر معاملات بڑے امپارٹنٹ ہیں۔ اور اسی ماحول کے اندر جو بڑی خبریں دیگر ہیں وہ یہ کہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقاتوں کے دن عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی گئیں، اور اعتزاز احسن صاحب کی انٹری ہوئی ہے، وہ عمران خان صاحب سے وکالت نامے پر دستخط کروانا چاہتے ہیں، ان کے دوست ان کے وکیل کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، عمران خان صاحب کی بہنوں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے، اگلے چند دن اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ ابھی اعتزاز احسن صاحب کو تاریخ نہیں مل پائی، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے، اعتزاز احسن صاحب کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی سے ان کی جلد ملاقات کروائی جائے گی۔ ان تمام تر چیزوں کے پیچھے وہی معاملات ہیں کہ یہ تاثر پیدا کرنے کی
کوشش کرنا یا کم از کم کوئی اس قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کی کوشش کرنا عمران خان صاحب سے کہ موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہے موجودہ اس وقت جو کچھ مشرق وسطیٰ میں جو جنگ چل رہی ہے اس کے حوالے سے کم از کم عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہ آئے جس سے پاکستان کی یہ جو موجودہ پالیسی ہے جس کے اوپر پاکستانی عوام بھی اعتراضات اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر کوئی زد نہ پڑ سکے۔ اسی ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بار بار اس بات کا یقین ہے، بار بار وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ والی عید جو ہے وہ بنی گالہ میں گزاریں گے۔ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن سر دست ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کسی قسم کی ڈیل کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔